बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब आपने बारहा ऑनरेबल सेनेटर साहब को कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर बात हो, लेकिन जब जमहूरी हुकूमतें होती है उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती तो फिर दलाइल भी नहीं होते, लिहाजा उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं सुनी। पहली बात उन्होंने की धरने के हवाले से, चेयरमैन साहब धरने के हवाले से उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कल रात ये और इनकी क़ियादत कारकुनों नहीं लग गई। देखिए चेयरमैन साहब, ये जो है तो बड़े अफसोस की बात है कि जो ऑनर नहीं कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट को और वो जो है तकरीर नहीं सुन रहे, ये बड़े अफसोस की बात है। ये आगे भी होगा। जी मिनिस्टर साहब, जी मिनिस्टर साहब, जी जी मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। खुल के करें। मैंने तो अभी ये पढ़ना था इनके सामने कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त से पहले सामने से हट गए। चेयरमैन साहब पहली बात इन्होंने की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने धरने के जो शुरका थे और जिस तरह कल बारिशें शुरू हुई और सड़क पर और बारिशों में सर्दी में वो पड़े रहे, उनकी क़ियादत और अभी जो साहब तकरीर कर रहे थे ये सारे अपने कारकुनों को छोड़ के चले गए। लेकिन मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान जो पूरी कौम का दर्द रखता है, एहसास रखता है, उन्होंने कहा कि इन कारकुनों को तो आपने अकेला छोड़ दिया, इस मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान इनको अकेला नहीं छोड़ेगा और CDA को कहा कि इनके लिए हर किस्म की इमदाद मुहैया की जाए। चेयरमैन साहब अभी आपने सुना उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आप तो बड़े बड़े महल्लात में गए होंगे, इनकी जो रहनुमा है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है कि किस तरह वर्कर सड़क पर है और किस तरह रहनुमा नर्म मुलायम बिस्तर पर है और हर किस्म के खानों से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब चेयरमैन साहब एक एक नुक्ते के ऊपर मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, लेकिन हिम्मत होती चेयरमैन साहब 5 मिनट के लिए सुन लेते कि आपके कायद के पास 15 साल तक कश्मीर कमेटी थी, कभी कश्मीर का नाम आपने उनके मुंह से सुना? कश्मीर कमेटी के हवाले से 3 उनके काम थे कि सरकारी मराहत लेने हैं, सरकारी प्रोटोकॉल लेने हैं, सरकारी खर्चों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है, लेकिन कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ना। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कश्मीर का सफीर वो बना, उन्होंने ऐलान किया कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। तो दुनिया ने देखा कि 54 साल बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल में बहस होती है तो कश्मीर के ऊपर होती है। पूरी दुनिया के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा में जब अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान में आवाज गूंजती है तो कश्मीर की आवाज गूंजती है। इमरान खान ने जिस अंदाज से इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, तो चेयरमैन साहब आप भी इस बात की गवाह है कि मगरिबी मीडिया जो हमेशा से कश्मीर के, पाकिस्तान के हमारे खिलाफ था, चेयरमैन साहब पूरा मगरिबी मीडिया भी आज कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब आपने एक और चीज भी देखी कि 2 महीने से ज्यादा एक ही बहस हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। पूरा पाकिस्तानी कौम एक ही चीज के ऊपर, पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद थी कि अपने कश्मीरी भाइयों की आजादी के लिए वो आवाज उठा रहे थे, कश्मीर कास को आगे लेके जा रहे थे। पाकिस्तान का मीडिया इस जंग में पाकिस्तान का साथी रहा, हम और शाना बशाना रहा, पूरा मगरिबी मीडिया आपकी आवाज बना था। लेकिन क्या हुआ कि आपने इस मौके पे मार्च का ऐलान करके, मेरी गुजारिश है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आ जाएं, कश्मीर पे फिर जब तकरीर होगी फिर कर लें। इसके ऊपर आ जाऊं जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो बिल्कुल ठीक बात चेयरमैन साहब, जिस तरह आपने उनको मौका दिया था, आप 5 मिनट बाद एक आवाज लगाते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फिर तकरीर किसी और के ऊपर होती। तो इसी तरह मैं भी अपनी बात जारी रखता हूं। कश्मीर 15 साल तक कमेटी के चेयरमैन के बाद आपने इनके मुंह से नहीं सुना। कश्मीर एक इंटरनेशनलाइज इशू बन गया था, उसके ऊपर बात हो रही थी। आपने इस वक्त मार्च करके किसको फायदा पहुंचाया? फिर उसके बाद चेयरमैन साहब इन्होंने बात की मुल्क के मसाइल के हवाले से। आपने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो जेलों के अंदर है इनको भी पता है। ये तमाम अपोजिशन वाले एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे और बाहर नहीं,
جلسوں کے اندر نہیں, اسی سینٹ کے اندر, اسی قومی اسمبلی میں وہ مناظر ہم اپوزیشن میں تھے, میں نے خود دیکھی کہ ایک اٹھ کے دوسرے کو کہتا ہے کہ تم نے کرپشن کی, یہ کیسز آپ کے اوپر ہے, اور دوسرا اٹھ کے پہلے کے اوپر الزام لگاتا. دونوں سچ بولتے تھے چیئرمین صاحب, دونوں نے کرپشن کی تھی, دونوں نے ملک کو لوٹا تھا, لیکن دونوں جمہوریت کے لیے خاموش ہوتا تھے. جمہوریت نام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا, جمہوریت نام ہے میرٹ کا. اگر آپ یہاں پہ احتساب کو انتقام کہتے ہیں تو ایک کام کر لیں کہ سندھ کے اندر جو بچے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, ابھی تر کی رپورٹ کل آئی ہے کہ تر کے اندر اس سال بھی سینکڑوں معصوم بچے بھوک اور افلاس سے, خوراک کی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. کیا وہ تر کے بچے کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ پیسہ تر کے بچوں کے اوپر لگنا تھا آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا؟ صحت کے حوالے سے سب سے خراب صورتحال سندھ کے اندر, صاف پینے کے پانی کے مسئلے سب سے زیادہ سندھ کے اندر, اور رپورٹ کہتی ہے کہ 81% جو سندھ کے اندر پانی ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ گندا پانی ان کو میسر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا چیئرمین صاحب کہ ابھی جس طرح کتوں کے کاٹنے سے بچوں کی اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو ویکسین نہیں مل رہا. لاڑکانہ کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے. پولیس ان کا آپ نے دیکھا کہ پولیس کے اندر انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے ہیں. تو چیئرمین صاحب ایک سوال تو بنتا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ زرداری کے جب کیسز کی بات آتی ہے, جب فالودے والا, سموسے والا, پکوڑے والا, ان کے اکاؤنٹ سے ارباں روپے برآمد ہوتے ہیں, تو وہ پیسہ کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ وہی ہے جو سندھ کی ترقی کے اوپر لگنا تھا. یہ پیسہ وہ ہے جو صحت کے اوپر لگنا تھا, جو تعلیم کے اوپر لگنا تھا, جو پانی کے اوپر لگنا تھا. لیکن چیئرمین صاحب سینٹ کے اندر آپ آوازیں کیا سنتے ہیں کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سم کارڈ کھیلتے ہیں. کوئی یہاں پہ آ کے کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے, کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے. چیئرمین صاحب یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی اساس پہ حاصل کیا. اس میں لاکھوں پاکستانیوں مسلمانوں کی خون شامل ہے. چیئرمین صاحب پاکستان رہے گا, آپ اس طرح تقسیم نہ کریں اپنی گندی سیاست کے لیے, اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے. یہ جو اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں, میں 4-5 سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب. نمبر ہے کہ دہشت گردی کا اسلام کو کس طرح دہشت گردی سے جوڑا گیا؟ چیئرمین صاحب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ 9/11 کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا نے, مغربی میڈیا نے, امریکہ نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا. ہم بھی حیران کہ دنیا میں دہشت گردی کا شکار مسلمان, 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پاکستانیوں نے پیش کیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد, میرے اوپر الزامات. تو اسپیکر صاحب ہمارا دل دکھتا تھا کہ جوان بیٹی کی لاش پہ میرے کاندھے پہ. چیئرمین صاحب موقع دیجیے گا کیونکہ یہ مذہب کا کارڈ, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں. 9/11 کے بعد ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت, ان کی بلوچستان میں حکومت, وفاق میں اپوزیشن میں, لیکن اسلام کو جب دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولے. ہاں ایک جگہ پہ بولے تھے کہ وکی لیکس میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع دو. فضل الرحمان نے کہا میں زرداری اور نواز شریف اور بے نظیر سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا. چیئرمین صاحب یہاں پہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ گو امریکہ گو. ہم بھی سمجھتے تھے کہ فضل الرحمان بڑا سیریس ہے, امریکہ کو بگانے کے لیے نکلا. گو امریکہ گو سے اس کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو, چلو امریکہ چلو. چیئرمین صاحب دوسری بات, ختم نبوت کے حوالے سے بات کی. میں سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب, ہم اپوزیشن میں تھے, ایک کوشش کی گئی تھی پچھلے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہمارے والدین, ہمارا اہل و عیال سب کچھ ناموسی رسالت پہ قربان. لیکن اس وقت حکومت کا ساتھی تھا یہی جو ابھی بول رہے تھے, فضل الرحمان کی جماعت ان کے ساتھی تھی. تیسری بات, ختم نبوت کے حوالے سے بات تو آپ نے کی, لیکن جہاں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی, جن ایوانوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی, جس مغربی میڈیا کی طرف سے ناموسی رسالت کے اوپر وار کیا جاتا تھا, ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا جاتا تھا, اس کے حوالے سے کوئی نہیں بولا. عمران خان اقوام متحدہ جاتے ہیں اور اربعہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں کہ اس سے اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں. تیسری چیز چیئرمین صاحب, وائنڈ اپ کریں منسٹر صاحب پلیز. میں چیئرمین صاحب اس کے بعد آپ کی باری ہے جی.
اس کے بعد آپ کی باری ہے جی. چیئرمین صاحب میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں جی. اس کے بعد انہوں نے بات کی میں اجازت آپ کو دی آپ بھی بولیں. انہوں نے بات کی. چیئرمین صاحب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں 5 منٹ جی. میں 5 منٹ اپنی بات. چیئرمین صاحب اس کے بعد میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں سیاسی انتقام پہ بات کریں. اس کے بعد 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد چیئرمین صاحب انہوں نے ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی. میں اس کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو تو اس کے اوپر جواب ہونا. جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا, جن کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے, بلکہ جو کھا چکے ہو وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے. تھینک یو چیئرمین صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب ابھی ایک اور نقطے کے اوپر میں بات کرتا چلوں. چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا مدینے کی ریاست کا. ہم نے کبھی اسلام کا اور کبھی مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کیا. میں اور میرے جیسے اربعہ مسلمان جو بھی, وہ ہمیشہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی فلاحی ریاست. آج جب عمران خان بات کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی. تھینک یو منسٹر صاحب. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آ جائیں نا, پالیسی پوری نہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. چیئرمین صاحب یہی بات آپ ان سے بھی کر رہے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف آئے, لیکن جمہوری حکومت ہے, ہمارے اوپر پہلے FIR ہوتے تھے, اب ہم نے ان کے درنے والوں کے لیے کمبل اور رضائی کا بھی انتظام کر رہے ہیں کہ سردی میں پڑے ہوئے ہیں. تو وکٹمائزیشن ہوتی تو بات کرتے, بات اگر احتساب کی. لیکن چیئرمین صاحب میں آتا ہوں معیشت کے اوپر انہوں نے بات کی. چیئرمین صاحب ابھی بس چیئرمین صاحب مقرر ہے صحیح. ابھی کتنے منٹ ہوئے جی بتائیں. 5 منٹ بتائیں جی. بتائیں جی ٹائم بتائیں. 5 منٹ رہتے ہیں چیئرمین صاحب. نہیں وہ بتائیں ٹائم ابھی کتنے جی. 5 منٹ رہتے ہیں. 9 منٹ 58 سیکنڈ ہوئے ہیں جی. جی سب کو 12 منٹ دیے آج. جی آپ 12 منٹ بولے. 15 منٹ دیے تھے, 5 منٹ رہتے ہیں. جی چیئرمین صاحب جلدی مکائیں. جی انہوں نے بات کی 24,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا. قرضدار ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا, ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان آیا, کہتے کہ آپ لوگوں نے 10 ارب قرضہ دیا. بالکل قرضہ لیا, قرضہ آپ کے قرضے کے اوپر سود واپس کرنے کے لیے 24,000 ارب روپیہ آپ نے لیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اپنے خرچے کم کیے, آمدن بڑھائی. ملک کے ایک ادارے کا یہ نام نہیں لے سکتے کہ جو یہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے ہو. PIA خسارے میں, پاکستان سٹیل مل خسارے میں, پاکستان پوسٹ آفس خسارے میں, ریلوے خسارے میں. آج کیا ہو رہا ہے کہ تمام ادارے جو خسارے میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو اٹھا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کریں, اور یہ کہہ رہے کہ لوٹا کب ہے. 10 ارب 88 کروڑ تو میں نے 6 مہینے سے نکلوائے ہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو منسٹر صاحب. 3 منٹ میں گزارش. منسٹر صاحب بس بڑی مہربانی جی. تھینک یو. ہو گیا جی منسٹر. 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی معیشت کی. انویسٹمنٹ انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. انویسٹمنٹ ان کے دور میں بند ہو گئی تھی. آپ کے امپورٹس زیادہ تھے, ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھے. اس 3 مہینے میں ایکسپورٹ بڑھنے لگے, امپورٹ کم ہونے لگے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہونے لگا. اور اس کے ساتھ 3 چیزیں اہم جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستانی سڑکوں پہ سوتے تھے, ان کو اس کی پرواہ تھی. ابھی پرسوں ان کا وہ حادثاتی چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لنگر خانہ بنائے ہوئے ہے, وہ تمہارے کتوں کے لیے بھی باہر سے خوراک آتا ہے. پاکستان میں جو بھوکے سو رہے تھے ان کے لیے لنگر خانہ بنایا ہے. کیا ضرورت تھی؟ اگر مدینہ کی ریاست کے اوپر یقین رکھتے چیئرمین صاحب, میں سوال کرتا ہوں, یہ JUI کی پارٹی کا رہنما تھا, میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو کیا ضرورت تھی کہ راتوں کو نکل کے اپنی رعایا کا پوچھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. یہی تو عمران خان کر رہا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیزیں شروع کر دی. چیئرمین صاحب ٹائم ہو گیا. منسٹر صاحب بڑی مہربانی, آپ کو 2 دفعہ ٹائم دیا جی. تھینک یو منسٹر صاحب, بہت مہربانی جی.